जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आप सबको अपनी पनाह में रखे और अपने जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीज़ो, हमारे लायंस ऑफ यहोशुआ के एक ज़बरदस्त सूरमा है आशिर भाई, और आशिर भाई को खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे। उन्होंने 2 सवाल किए जो नहायत ही ज़बरदस्त और वैलिड हैं, और उनके इन सवालों की वजह से आज हम खुदावंद के ख़जानों से ढेरों बरक़ात पाएंगे, फजीलतें हासिल करेंगे, रहमतें हासिल करेंगे और नेमतें हासिल करेंगे। और सवाल इतना लाजवाब है कि मैं आपको बताता चलूँ। ये पैदाइश की किताब जो मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई, पैदाइश की किताब में से सवाल किया गया कि अभी मलिक जो हैं वो अम्मा सारा को लेते हैं, और इब्राहिम कहते हैं कि ये मेरी बहन है। और जब वो सारा को लेते हैं शादी के लिए, तो उसके फ़ौरन बाद इसहाक की पैदाइश होती है, और तब सारा की उम्र जो है वो 90 साल की होती है। तो हमें ये 2 चीज़ें देखनी हैं जो आशिर भाई ने पूछी, कि एक तो वो इतनी बूढ़ी थी, तो उनके कैसे, मतलब कोई बादशाह जो है उनसे शादी करना चाहेगा 90 साल की उम्र में। जैसे आप 20वें बाब में देखते हैं ये सारा सिलसिला होता है, और 21वें बाब में बाप इसहाक की पैदाइश होती है। और दूसरा ये है कि उन्हें क्या ही ज़रूरत थी इतनी एजड ख़ातून को अपने साथ रखने की। तो आइए अजीज़ों, इस कलाम खुदा में से देखते हैं। फिर उन्होंने कुछ 20वें बाब की दूसरी आयत को भी कोड किया। तो हम कोड बाय कोड, वर्ड्स बाय वर्ड्स इन चीज़ों को कोड करेंगे, डी कोड करने की कोशिश करेंगे। खुदा रूहुल कुदस के वसीला से, और ज़िंदा खुदा हमेशा अपने गहरे भेद खोलता है, और आज भी खोलेगा। हालेलुया। तो अजीज़ों, पढ़ते हैं पैदाइश 20 बाब और सारी आयतों को देखते हैं, और आशिफ भाई की वजह से आज हम बहुत सारी बरकतें हासिल करेंगे। सो मैं पढ़ता हूँ इस इस्तबाक को, कि इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। पहली आयत से, और इब्राहिम वहाँ से जनूब के मुल्क की तरफ चला, और कादिस और शौर के दरमियान ठहरा, और जरार में क़याम किया। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा के हक में कहा, वो मेरी बहन है। और जरार के बादशाह अबीमलक ने सारा को बुलवा लिया। लेकिन रात को खुदा अबीमलक के पास ख्वाब में आया और उसे कहा कि देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। पर अभी मलिक ने उससे सोहबत नहीं की थी। सो उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? और वो आप भी यही कहती थी कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने सच्चे दिल और पाकीज़ा हाथों से ये किया। और खुदा ने उसे ख्वाब में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे। इसीलिए मैंने भी तुझे उसको छूने ना दिया। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है, और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे पास हैं सब हलाक होंगे। तब अबीमेलेक ने सुबह सवेरे उठकर
اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائی۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا۔ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا نامناسب نہ تھا۔ ابی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں، اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابی ملک نے کہا دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارا سے کہا دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، اور ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہیں، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور خدا ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی، اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارا کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ ہالےلویا، جے یسودی، ہر شے یسودی، اس طباق کا، اس کلام خدا کا، اس پاک سخن کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، آپ نے کلام خدا سنا اور دونوں سوال بھی سن لیے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کلام خدا میں سے ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ وہ کہ پیدائش سے مکاشفہ تک پورا کلام ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، لیکن جو ہمارے لیے اور زیادہ فرنشنگ اور ہمیں پالش کرنے کے لیے اور ہمیں سونے سے کندن بنانے کی چیزیں ہیں، ان چیدہ چیزوں کو دیکھتے ہیں شارٹ ٹائم اس شارٹ میسیج میں۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے دوسری آیت میں، اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا وہ میری بہن ہے۔ عزیزو، یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس رشتے کو جاننے کے لیے آپ کو نسب ناموں میں جانا پڑے گا، اور جب آپ نسب نامے دیکھتے ہیں تو پیدائش 11ویں باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو تارا کا نسب نامہ آتا ہے، جہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے ساری کا اور ابراہیم کا۔ لیکن عزیزو، یہاں سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ساری جو ہے وہ ابراہیم کی بہن ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری جو ہے وہ ابراہیم کی بیوی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں اور خوبصورت چیزیں بتاتی ہے، جیسے کہ چوتھی آیت میں لکھا ہے، پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا اے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ اب ابی ملک کی جو قوم تھی یہ صادق قوم تھی، یہ زندہ خدا کے ساتھ چلنے والی قوم تھی، یہ زندہ خدا کے لوگ تھے۔ لیکن باپ ابراہیم نے کیوں کہا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 11ویں آیت میں لکھا ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، تو وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے۔ یہ باپ ابراہیم نے اس لیے کہا کیونکہ اگر آپ پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو یہی اسی طرح کا سلسلہ ایک اور ہو چکا تھا، اور وہ ہوا تھا فرعون کے پاس مصر میں۔ تو فرعون کے پاس مصر میں ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں
اس کی پوری ایک حوالہ جات موجود ہیں، اور بالکل سیم اسی طرح کا یہ سلسلہ تھا اور اسی طرح کا یہ سارا سنیریو تھا، کیونکہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ کوئی جب خوبصورت لڑکی کو دیکھتے تھے تو اگر تو اس کا بھائی ہوتا تھا وہ تو اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اگر اس کی بیوی ہوتی تھی تو اس مرد کو وہ مار ڈالتے تھے تاکہ وہ عورت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ تو اس لیے باپ ابراہیم نے اماں سارہ سے یہ کہا کہ تو مجھے اپنی بہن بنا۔ اب وہ بہن کا اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ کی بیوی ہے، باپ کی بیٹی ہے، ماں کی نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ تارا نے جو ایک اور شادی کی ہوگی اس میں سے، جیسے دو شادیاں، دو بیویاں، ایک بیوی میں سے ابراہیم پیدا ہوئے اور ایک بیوی میں سے ساری پیدا ہوئی، تو اس لیے پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو بھائی بہن تسلیم کیا اپنے موت کے ڈر سے۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے پھر انہوں نے شادی بھی کی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سنیریو جو ہے وہ کلیئر نظر آتا ہے کہ ہاں جی اس طرح کا ایک سلسلہ، ایک واقعہ ہوا۔ تو اس لیے یہ بات تو یہاں کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہن بھائی اسی لیے ہی کہہ رہے تھے کہ ساڈا پیو تو ایک ہے لیکن ماں ساڈی الگ الگ ہے، یعنی دو شادیاں کی ہیں۔ تو اسی طرز کا ایک سلسلہ اور ہوا تھا، وہ تھا مصر کے اندر۔ وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ فرعون کے سامنے بولا کہ ایسے ایسے ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں پیدائش 12واں باب تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہاں اس طرح کا سلسلہ ہوا تھا۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، پیدائش 12ویں باب میں ہی باپ ابراہیم کی جو ہے وہ پکار ہوتی ہے، خداوند انہیں اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اب ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کو جب آگے ہم پڑھتے جاتے آن ورڈ تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ 9ویں آیت میں، اور ابھی ملک نے ابراہیم کو بلا کر کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا اور تجھ سے تیرا کیا قصور، اور مجھ سے تیرا کیا قصور کہ تو نے مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا۔ عزیزو یہاں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو ہماری بہن بیٹیاں چلی جاتی ہیں غیر اقوام کے اندر، آج کل جو ہماری بہن بیٹیاں چلی جاتی ہیں غیر اقوام کے اندر، وہ چاہے اپنی مرضی سے جائیں۔ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باپ ابراہیم کی بھی مرضی تھی کہ وہ بچ جائیں اور آپ ان کے پاس چلے جائیں، اور اماں سارہ کی بھی یہ مرضی تھی۔ اگر وہ لڑکی کی مرضی ہو یا اس باپ کی مرضی ہو تب بھی آپ غیر قوم میں چلی جائیں، تب بھی آپ غیر قوم میں چلی جائیں، یاد رکھیے گا خدا اس غیر قوم کا ستیہ ناش کر دے گا، خدا اس غیر قوم کی نسلیں برباد کر دے گا، خدا اس غیر قوم کو چھوڑے گا نہیں بلکہ مار ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ملک کہتا ہے کہ یہ قصور ایسا ہے کہ یہ گناہ عظیم ہے، گناہ عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ میں خدا کی بیٹی کو اپنے پاس رکھوں، غیر قوم اپنے پاس رکھے، چاہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سمجھائیں اپنی بیٹیوں کو، یہ سمجھائیں اپنی ماؤں بہنوں کو، میں سمجھاؤں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو کہ بھئی اگر آپ اپنی خوشی سے بھی جا رہے ہیں، اگر آپ کسی مذہب کی دلکشی میں بھی جا رہے ہیں، اس سے آپ دل سے بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اگر آپ پیسے کے لیے بھی جا رہے ہیں، کسی اور وجہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا خوش رہ ہی نہیں سکتے، کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ آج نہیں تو کل خدا پوری نسل کو اکھاڑ ڈالے گا، ان کے چتھڑے اڑا ڈالے گا۔ اور میں پرسنلی ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، جتنوں کے ساتھ ہوا میں پرسنلی دیکھ چکا ہوں، جتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا سب روتے ہی رہے ہیں، اور کئی تو آج تک رو رہے ہیں، کئیوں نے معاف کر دیا، لیکن جو ابھی بھی اس بندھن میں بندھے، یاد رکھے گا آپ اور آپ کی نسل روئیں گے، کیونکہ آپ نے خداوند کے سامنے عظیم گناہ کیا۔ عظیم کا مطلب ہے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ، کہ خدا کی بیٹی، اور یاد رکھے گا خدا اس بیٹی کو بھی نہیں چھوڑے گا،
خدا اس بیٹی کو بھی نہیں چھوڑے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ظاہری بات ہے جن میں جا رہی ہے وہی برباد، تو پھر یہ کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ تو عزیزو یاد رکھیے گا، حالانکہ یہ جو قوم تھی ایک تو تھی غیر قوم، چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں یہ صادق قوم تھی، خدا کے ساتھ چلنے والی قوم تھی غیر قوم، لیکن ان کو خدا کا خوف تھا، خدا کے حکموں پر یہ چلتی تھی۔ اس لیے بائبل میں کیا لکھا ہے؟ چھٹی آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے اس لیے میں نے تجھے یہ گناہ کرنے سے روکا کیونکہ تو صادق تھا۔ تو جتنے آج غیر قوم کے لوگ ہیں وہ یہ سن لیں، خدا آپ کو روک رہا ہے کہ مسیحی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح نہ کریں، چاہے آپ زور زبردستی سے کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی وسیلے سے کر رہے ہیں، خدا نہیں چھوڑے گا، خدا نہیں چھوڑے گا۔ غور سے سن لیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایک اور خاص بات جو اس طباق میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ آیا ہے 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کو خداوند کہتا ہے وہ مرد نبی ہے۔ وہ مرد کیا ہے؟ نبی ہے۔ اب یہاں پر کئی لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں پرانے عہد نامے میں، جیسے یسایہ نبی، جیسے ملاکی نبی، جیسے دانیل نبی، تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ نبی تھے اور اب جو ہیں وہ رسول ہیں، اب جو ہیں وہ رسول ہیں۔ مطلب پرانے عہد نامے کے سارے جو خدا کے مرسلین، انبیاء مرسلین تھے، انبیاء اکبر یا انبیاء اصغر جو خدا کے لوگ تھے وہ نبی تھے، اور نئے عہد نامے میں جتنے انبیاء مرسلین، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر یا خدا کے لوگ ہیں وہ سارے رسول تھے۔ ایسے نہایت ہی تھرڈ کلاس اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہ، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے بولتے ہوئے، یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں، یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں، یہ تقسیم ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے گا پیدائش سے مکاشفہ تک لے کے جتنے بھی خدا کے سورمت ہیں سب نبی، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک نئے اور پرانے عہد نامے میں جتنے بھی خدا کے سورمت ہیں سب رسول، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جتنے بھی بائبل مقدس میں خدا کے سورمت ہیں سب چرواہے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جتنے بھی خدا کے سورمت ہیں وہ سب کے سب مبشر، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جتنے بھی خدا کے سورمت ہیں وہ سب خدا کی طرف سے استاد تھے۔ تو ان لفظوں کے پانچوں کے مطلب جائیں تو انہی کی برابر یہ نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ ابراہیم کو کہا گیا نبی، تو میں آپ سے ایک بات کیے جاتا ہوں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو رسول ہیں نئے عہد نامہ کے اور ہم تو مبشر ہیں، ہماری مبشرانہ خدمت، اور وہ کہتے ہیں 5 خدمتوں سے ایک خدمت چن لو، اور بھائی جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اس میں وہ 5 خدمتیں ہوتی ہیں، اور اگر 100 ہوتی تو وہ 100 کی 100 بھی ہوتی۔ کیوں؟ آپ نبی نہیں، آپ نبوت نہیں کرتے کہ یسوع آنے والا ہے، آپ رسول نہیں، آپ رسالت نہیں کرتے کہ یسوع کو مانو تو نجات ہوگی، آپ چرواہے نہیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں کلام نہیں سناتے، آپ استاد نہیں ہیں، آپ یسوع کے نام کی انجیل کی منادی نہیں سکھاتے۔ تو سمجھیں، پرکھیں، سمجھیں، پرکھیں، آپ مبشر ہیں، آپ گھروں سے باہر جا کے کلام سناتے ہیں، تو یہ زندہ خدا کے پرانے عہد نامے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر جا کے کلام، انجیل کی منادی، خدا کے کلام کی منادی نہیں سکھاتے۔ سمجھیں، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگوں پہلے مکاشفہ کی کتاب، بائبل مقدس کی آخری کتاب یسوع المسیح کا پاک مکاشفہ، جو کہ سلطان العارفین محبت کے رسول مقدس یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا، اس کا 22واں باب، آخری باب، اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں ہم رسول ہیں، ہم چرواہے ہیں، ہم مبشر ہیں، ہم استاد ہیں، مگر نبی نہیں ہیں، نبی وہ پرانے عہد نامے کے تھے، تو پھر مکاشفہ میں تو خدا کہہ رہا ہے خدا جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، خدا جو نبیوں کی روحوں کا، تو پھر آپ کی روحوں کا تو خدا نہ ہوا، تو وہ پھر نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، آپ کی روحوں کا خدا نہیں ہے۔ کہیں لکھا ہے خدا جو رسولوں کی روحوں کا خدا ہے، خدا جو استادوں کی روحوں کا خدا ہے، خدا جو مبشروں کی روحوں کا خدا ہے؟ تو مکاشفہ میں تو نبیوں کی روحوں کا خدا آیا ہے۔ تو سوچے پرکھے، آپ سب کچھ سبھی ہیں، بس روح اور سچائی اور دل و جان سے خدمت کرتے ہوں، ورنہ ابلیس کے ہی بیٹے ہیں، چاہے جتنی مرضی انجیل سنا لیں، جتنے مرضی بپتسمے لے لیں، دے دیں، جو کچھ مرضی کر لیں، دیواروں کو ٹکرے بھی مار لیں، ابلیس کی ہی پیدائش سے ہوئے ہیں آپ، اگر آپ کلام خدا کی تفسیر میں سے کچھ بڑھاتے اور کچھ گھٹاتے ہیں۔ بے شک
हालेलुया। तो एक आखिरी बात जो आशिर भाई ने की कि वो बूढ़ी खातून थी तो कैसे, तो अजीज़ों याद रखिएगा, वो बूढ़ी तो थी, लेकिन एक मैं आपको बात बड़ी पॉइंट की बताने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, नबियों के बारे में एक और बात आपसे कह दूँ कि यीशु अल मसीहा को क्या कहा गया कि मुझे मालूम होता है कि तू कोई नबी है। यीशु मसीह को तो नबी भी कहा गया। तो वो नहीं तो कह सकते नहीं नहीं नबी पुराने अहदनामे दे मैनू नबी ना कहा। और बाइबल मुकद्दस में 8 से 10 हवाले ऐसे हैं जो चारों अनाजील अरबा और खतूत में हमें नज़र आते हैं कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह भी अपने आप को नबी तस्लीम करते थे। तो आखिरी बात की तरफ बढ़ते हैं कि क्या अम्मा सारा जो थी बूढ़ी खातून थी, तो ये सब उन्हें क्यों। पहली बात तो अजीज़ो याद रखिएगा, और आशिर भाई खुदावंद आपके साथ हो, जब बाप इब्राहिम को चुना गया, आप पैदाइश 12 बाप पढ़ते हैं और उसकी चौथी आयत में जब पढ़ते हैं तो बाप इब्राहिम को जब यह है कि चुना गया तो वो 75 साल के थे। तो 75 साल से मुराद, क्योंकि जब आप इसहाक की पैदाइश देखते हैं तो तब बाप की उम्र थी 100 साल और अम्मा सारा की उम्र थी 90 साल की। अम्मा सारा की उम्र क्या थी? 90 साल की, क्योंकि ये 10 साल छोटे थे उनसे। 10 साल छोटे थे उनसे। तो जब खुदा ने बाप इब्राहिम को चुना, अब 10 साल छोटे थे, वो कैसे पता चलता है? आप पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा हो सकता है? क्या सारा जो 90 बरस की है, तो 100 बरस का इब्राहिम और 90 बरस की सारा, यानी 10 साल का इनका फ़र्क था। तो जब पैदाइश की किताब आप पढ़ते हैं 12वें बाब को, तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि तब जो है वो खुदा की बेटी सारा की उम्र 65 साल थी। 75 साल के बाप इब्राहिम और 65 साल की अम्मा सारा। लेकिन उनमें एक बड़ा पॉइंट देखने वाला है इस 12वें बाब को जब आप पूरा पढ़ते हैं। इस 12वें बाब को जब आप पूरा पढ़ते हैं तो 10वीं आयत से अगर आप 14वीं आयत तक पढ़ते हैं, जब ये मिस्र में जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि ये नहायत खूबसूरत थी। आप इस पैसेज को ज़रूर पढ़िएगा। नहायत खूबसूरत, नहायत खूबसूरत। और कहने का मकसद ये है कि जब इनके बेटा पैदा हुआ, क्योंकि उम्रें इनकी थी ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी उम्र अगर ज़्यादा भी होती थी तो ये जवान ही रहते थे, यंग ही रहते थे। जैसे आप बाप इब्राहिम को देखते हैं, वो 100 साल की उम्र में था, और जब 18वें बाब और 19वें बाब में 3 फरिश्ते आते हैं, तो 3 बुज़ुर्ग आते हैं, 3 खुदा के लोग आते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं बाइबल में लिखा है इब्राहिम जो भाग दौड़ कर गया और बर्रा लेकर आया, भाग दौड़ कर फ़ौरन उन्होंने ज़िबा किया। बर्रे को ज़िबा करना कोई बूढ़े बंदे का तो काम नहीं। असल में हम आज की नज़र से देखते हैं, और दूसरी बात हम अपनी नाकिस नज़र से देखते हैं, और तीसरी बात हम उनको देख रहे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी है। यहाँ बुढ़ापे च पाशा खेल लनगे, यहाँ बुढ़ापे च ताश खेल लनगे, ते होर कुछ नहीं, तो यहाँ बुढ़ापे च बच्चों को गंदियां गालां कढ़वा लनगे, या गली च बह के कहनगे जा उन्नू छेड़ते या उन्नू छेड़ते या हुक्का पी लनगे। ये हैं हमारे बूढ़े। तो बाइबल मुकद्दस के जो बूढ़े लोग थे बहुत ताकतवर लोग थे, अक्लमंद थे। आपने पढ़ा होगा जब मुकद्दस मूसा थे, तो मुकद्दस मूसा 120 बरस की फौतगी जब हुई उनकी, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना ही उसकी आंखों की कमज़ोरी कम हुई और ना जिस्म में से ताकत कम हुई। 120 बरस का था। तो बाप इब्राहिम तो फिर 100 बरस का था, जिसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। तो ये 65 बरस की थी जब चुनी गई। बाप इब्राहिम जब 75 साल का चुना गया, तब अम्मा सारा 65 बरस की थी जब मिस्र में गए। तो नहायत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। इससे कहने का मतलब पता क्या है कि खुदा दे जेड़े लोग ने ना, उन्होंने उम्र जिन्नी भी हुई है,
وہ بڑے خوبصورت بڑے سونے ہوندے نے. خدا دا جلال انہاں اتنے ہمیشہ رہندا ہے. خدا دا جلال انہاں اتنے ہمیشہ چمکدا ہے. خدا دے چہرے دی خوشنودی ہمیشہ انہاں دے اتتے ہوندی. خدا دا پرنور چہرہ ہمیشہ انہاں اتتے چمکدا ہے. تے موسیٰ ورگا تے پھر چہرہ ہوندا ہے نا, تے لوکی پھر منہ وچ پاندے نے, وہ کہندے نے بھائی چہرے دے وچوں لائٹ ہی بہت نکل رہی ہے, کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں تھا. اور یہ زندہ خدا کے لوگ تھے جو زندہ خدا کے ساتھ چلتے تھے. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ جب 90 سال کی تھیں, جب انہیں خوشخبری سنائی گئی 18ویں باب اور 19ویں باب میں, اور 20ویں باب میں یہ ابی ملک کے پاس آتی ہیں, اور اس کے بعد 21ویں باب میں پیدائش ہو جاتی ہے ابا اسحاق کی, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ اس وقت بھی نہایت ہی خوبصورت تھی, کیونکہ بادشاہ جو تھے وہ نہایت ہی خوبصورت, اور میرا تو ایمان یہ ہے وہ شادی شدہ لگتی بھی نہیں ہوگی. 90 برس کی تھی اور شادی شدہ لگتی بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا, خدا کا لحاظ رکھتے ہیں, خدا کے خوف میں چلتے ہیں, تو خدا آپ کے چہرے کے نور کو برقرار رکھتا ہے. ورنہ اکثر نہیں لوگ کہندے نے تیرے دے منہ تے پھٹکار پئی ہے یا پھٹکار پی گئی ہے, یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار جب آپ نئے نئے بپتسمے تھے آپ کا چہرہ بڑا پرنور تھا, بڑی رونق تھی چہرے پہ, بڑا ایک جب کلام کرتے تو کلام کے اندر آپ کا بڑا چہرہ زبردست ہو جاتا ہے. ایسی باتیں سنتے ہوں گے آپ لوگ, تو عزیزو یاد رکھیے گا یہ خدا کے لوگ تھے. تو زندہ خدا نے انہیں بڑا سنبھال کے رکھا تھا. یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کا مقدس ہے. اور جس مقدس میں زندہ خدا رہتا ہے, جس گھر میں زندہ خدا رہتا ہے, جس کلیسیا میں زندہ خدا رہتا ہے, جس مسکن میں زندہ خدا رہتا ہے, وہ گھر, وہ مسکن, وہ کلیسیا, وہ چاہے لڑکا ہو لڑکی, مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا بوڑھی, یسوع دے جلال جو ویسے ہی بڑے روشن رہندے نے. تو سوچو ابھی ملک وہ 90 سال کی تھی اور اس نے شادی کرنا چاہی اس سے, میں اس سے شادی کروں گا, اور میرا ایمان یہ ہے کہ وہ تو شادی شدہ بھی نہیں لگتی ہوں گی. یہ ایسی زندہ خدا کی قدرت ہے, اور یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اگر ہم زندہ خدا کو دل و جان اور روح اور سچائی سے جانیں گے, ہمارا خدا ہمارے جسموں کی بھی حفاظت کرے گا, کیونکہ یہ اس کا گھر ہے, یہ اس کا مقدس ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہے؟ لیکن جب نشے کریں گے, گندی حرکتیں کریں گے, نیچ حرکتیں کریں گے, اور پیڑے کام کریں گے, ہاتھاں نہ پیڑے کام کریں گے, پیراں نہ پیڑے کام کریں گے, سوچ نہ پیڑے کام کریں گے, دل نہ پیڑے کام کریں گے, تو یاد رکھیے گا پھٹکار ہماری قسمت میں ہوگی, اور وقت سے پہلے ہم بوڑھے ہو کر مر جائیں گے. سو خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئی ہوپ کہ آپ کے دونوں کویشچن کمپلیٹ ہو گئے ہوں, اور لائنز آف یہوشوا کلیسیا اور جتنے بہن بھائیوں کے پاس یہ کلام خدا جائے وہ سب برکت پائیں. اور کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. جے مسیح کی.